नारे तलवार से इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं। आप सब यहाँ आए हुए हैं। मैं कुछ तल्ख बातें करूंगा, तभी इंसान हो सकता है बदल सके। मैं जब छोटा बच्चा था, मैं श्रीनगर शहर के मरकज से 7 मील दूर रहता था और उस जगह का नाम सौरा था। जब श्रीनगर उस सौरा से हम लोगों को शहर के अंदर या स्कूल के अंदर आना होता था, तो हमें उन इलाकों से गुजरना पड़ता था जहां शिया आबादी के लोग रहते थे। मुझे आज भी याद है, मैं सुन्नी हूं, मगर मैं ये नहीं समझता कि शिया और सुन्नी में कोई फर्क है, क्योंकि अगर फर्क होता तो हमारा कुरान अलग होता, हमारा काबा अलग होता, हमारा कलमा अलग होता और हमारा रसूल अलग होता। मगर हम जाहिल लोग हैं और जहालत में आज भी हैं। और उस वक्त मुझे याद आता है, हमसे कहा जाता था कि रात को यहां से नहीं गुजरना, क्योंकि ये शिया लोग जो हैं, ये जो चरखा होता है उसका वो जो क्या कहते हैं उसको, चरखे के उसको, हाँ जो भी है, जिसमें से वो चुबाते हैं और शिया सुन्नियों का खून पीते हैं। हालत देखिए कि हम मुसलमानों की क्या थी और आज भी क्या है, ये भी देख लीजिए। आज भी हमें अक्ल नहीं आई है। आज भी आप देखें, कत्ल किसका होता है? जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह है। वो शिया हो या सुन्नी हो, वो कराची में हो, वो अरब के किसी मुल्क में हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को उड़ा रहा है और ये समझता है कि जन्नत उसके लिए हाजिर है। कमाल है। मैं हैरान हूं कि हम कुरान पढ़ते भी हैं, आलिम दीन को सुनते भी हैं, मगर कोई असर यहां नहीं और कोई असर यहां नहीं। यही हमारी मुसीबत है। हम मुसलमान आज भी इकट्ठे नहीं हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपकी बात सुनी क्यों नहीं जाती? 22% आपकी आबादी है और वो आपके लोग तो उसको और भी कम करना चाहेंगे, कहेंगे 15% तो आगे चढ़े ही नहीं है, जबकि मुसलमान पैदा करने में, बच्चे पैदा करने में बहुत तेज है। और अफसोस इसी बात का है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, हमें इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन आएंगे, जहां शियों की आबादी है वहां शियों के उलमाओं को बुलाया जाएगा, जहां सुन्नियों की आबादी है वहां सुन्नी के लीडरों को, मेरे जैसे को बुलाया जाएगा। ये क्यों? क्या वो जहालत की जड़ अभी हम में नहीं है? ये कब मिटेगी? कब ये तूफान हमसे उठेगा? जबकि हम ये समझेंगे कि हम इस मुसलमान हैं, बाकी सब दूसरा है। मगर हम आज भी अपने आप को अलग अलग टुकड़ियों में डाल रहे हैं। कोई एक फिरके का कहता है, कोई दूसरे फिरके में चला जाता है, और इन्हीं फिरकों ने हम लोगों का
جو ہے معاشرہ بھی خراب کر دیا ہے، اور اللہ جانے آگے ہم کہاں کی طرف جائیں گے۔ اسے سب سے بڑی چیز جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں، مجھے آج جے پور میں ہونا چاہیے تھا، میں کل جے پور گیا تھا، آج ہم وزیروں کو جے پور میں تھا، دعوت تھی، اور وزیر اعظم بھی تھے وہاں، مگر میں نے کہا نہیں، میں آج آپ کو کچھ تلخ باتیں یہاں سناؤں، کیونکہ اگر اس مجلس کا سب سے بڑا فائدہ ہم نے اٹھانا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم یکجہتی پیدا کریں پہلے مسلمانوں میں، اور اگر ہم یہ یکجہتی پیدا نہیں کر سکتے تو آپ ہزاروں سال عاشورہ منائیے، مگر آپ جس نے قربانی دی اور شہید ہوا اس کی شہادت کو سمجھ نہیں سکے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے۔ میں نے دیکھا کشمیر میں، وہاں پہ بھی معافی چاہتا ہوں یہ کہنے میں، یکجہتی شیعوں میں بھی نہیں، ایک دھڑا ایک طرف، ایک دھڑا دوسری طرف، ایک دھڑا تیسری طرف، اور جب زلزلہ نکلتا تھا کسی کشمیری سے پوچھئے گا جو بوڑھا ہوگا، رات کو نکلتا تھا کہ دن کو وہ جاہل حملہ نہ کرے۔ تب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سین پہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ دن کو نکالیں گے۔ اللہ نے ایسے لیڈر بھی پیدا کیے، اور پھر جب 75 میں واپس آئے تو انہوں نے ان لیڈروں کو بلایا اور کہا کہ ایک عاشورہ کا ایک جلوس ہوگا، اور زلزلہ جو نکلے گا ایک سال اس دھڑے کا ہوگا، اگلے سال دوسرے دھڑے کا ہوگا، اور میں اس کو پکڑ کے 7 میل اس کے ساتھ چلتا تھا، اور انہی ہاتھوں سے میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ انہی ہاتھوں سے میں نے کعبے کے اندر ان کی دیواروں کو دھویا ہے، اور انہی ہاتھوں سے میں نے اس زلجنہ کو پکڑا ہے، اور میں نے وہاں جہاں مہیش بٹ صاحب آپ سے کہہ رہے تھے، وہاں میں نے اپنے پنڈت برادری کے ماؤں اور بہنوں بزرگوں کو دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو دعاؤں کے لیے اس زلجنہ کے اندر سے نکالتے تھے۔ یہ تھا ہمارا اتہاس، یہ تھا ہمارا راستہ، مگر ہم راستہ اپنا بھول گئے، مسلمانوں ہم راستہ بھول گئے، ہم نے دولت کو اپنا راستہ بنا لیا ہے، ہم لوگوں نے مسجدیں بیچ ڈالی، ہم لوگوں نے قبرستان بیچ ڈالے، بلکہ آپ پوچھیں رحمان صاحب یہاں ہیں، جو جائیداد مسلمانوں کی ہے دوست، ہم لوگوں میں وہ احساس نہیں آیا۔ کب آئے گا؟ کب ہم جاگیں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم پہچانیں گے کہ ہماری بھی ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان ایک مضبوط پہچان ہے، اور ہم بھی ہندوستانی ہیں جیسے کوئی اور ہندوستانی ہے۔ ہم بے شک کیا جائے، جن لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کیا وہ صرف ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا، سب نے مل کے ہندوستان کو آزاد کیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے ان انگریزوں نے وہ چال چلی کہ ہمارے لیڈر بھی اس میں چلے گئے کہ اس ملک کے حصے ہو گئے، اور سب سے زیادہ نقصان اگر اس حصے کا ہے جو ہندوستان توڑا گیا وہ مسلمانوں پہ ہوا۔
اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں جاگو. آج بھی نہیں جاگو گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات دور نہیں کرو گے تو کبھی اپنی آواز مضبوط نہیں کر سکتے ہو. اگر اپنی آواز مضبوط کرنی ہے تو آپ اپنے آپ کو جرأت پیدا کرو اور یہ کہہ سکو کہ میں مسلمان ہوں اور میں بانٹنے کے لیے اور بیچنے والا اور خریدنے والا نہیں ہوں. مگر یہ کیسے ہوگا؟ میں تو خود کہتا ہوں جمعہ کے دن ہم نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ پڑھتا ہے، عربی میں پڑھتا ہے. کتنے ہیں جو عربی کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ جب یہ خطبہ جو ہے وہ اس زبان میں بھی سنایا جائے جو ہم پہچان سکیں اور سمجھ سکیں کہ وہ بول کیا رہا ہے؟ ہم لوگ سب ہلاتے رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کب وہ دن آئے گا جب ہم لوگ اپنے آپ تبدیل کرنے کی کوشش کریں. ہم انتظار کرتے ہیں مہدی آئے گا. ابھی کچھ پچھلے سال ایران سے ایک بہت بڑے عالم دین آئے تھے. میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا مسلمان تو اب اتنے نیچے گر گئے ہیں کہ اب تو ان کا وجود ہی نہیں رہا، تو وہ کب آئیں گے؟ ہمارا تو سانس نکلنے والا ہے، اس کے بعد آئیں گے تو کیا فائدہ؟ ہم تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کوئی تبدیلی آئے. کہنے لگا آپ ایران آئیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی تک موقع نہیں ملا مگر انشاءاللہ ایران ضرور جاؤں گا، ان سے میں ملوں گا. مگر تبدیلی ہم نے لانی ہے تو خود لانی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں ماں سے کہتا تھا ماں یہ کیا ہے چور کرتی رہتی ہو. عرب ملکوں کے بارے میں وہاں تو صرف ریگستان ہی ریگستان ہے. جب میں چھوٹا بچہ تھا تبدیل کی کوئی اہمیت اتنی نہیں تھی. تو میری ماں میری زبردست مجھے ڈھٹکارا، یہ کیا وہ کیا، تم نہیں جانتی ہو. میں نے کہا ماں جانتا تو ہوں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیدا کیے، قرآن بھی وہی نازل ہوا، کربلا کا واقعہ بھی وہی ہوا. مگر مجھے یہ تو بتاؤ اور کیا ہے؟ پھر جب میں نے دیکھا وہ دن جب ولایت میں ڈاکٹر تھا اور یہ عرب کے تیل کے وزیر آیا کرتے تھے، کوئی 2 آدمی نہیں ہوتے تھے وہاں سننے کے لیے. اور جب تیل کی قیمت بڑھائی گئی اسی ہوٹل میں جگہ نہیں رہی. 200 سے زیادہ دنیا کے یہ جو اخبار نویس آ گئے ان کو سننے کے لیے. پہچان گئے کہ اللہ نے وہاں پہ وہ طاقت بھی دی ہے جس سے اس کی دنیا چل رہی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے اس طاقت کو ہم نے مسلمان کی بہبودی کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. نہیں تو آج کیا ایک مسلمان کہلایا جائے دہشت گرد اور کھڑا کر دیا جائے جیسے کہ یوسف مسیح صاحب کو صلیب پہ کھڑا کر دیا گیا تھا. بوٹ نکالو، بیلٹ نکالو. جب مجھے ایک دفعہ امریکہ میں کہا گیا، میں نے کہا اگلی دفعہ آؤں گا کیلے کا پتا آگے ہوگا، کیلے کا پتا پیچھے ہوگا، میرے پاس کوئی کپڑے لگے نہیں ہوں گے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مسلمان اپنی پہچان بھول گئے. آج نام لیتے ہیں کہ میرا نام شیخ فاروق عبداللہ ہے تو دکاندار یورپ میں گھبرانے لگتا ہے کہ کہیں یہ دہشت گرد تو نہیں آ گیا.
اسلام نے کبھی ہمیں دہشت گردی کی طرف نہیں دکھایا، بے گناہ کا قتل کرتے ہوئے نہیں دکھایا، بلکہ اگر اسلام پھیلا، ہمارے دشمنوں نے ہر وقت کہا تلوار سے پھیلا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان طریقوں سے پھیلا کہ جو سب سے بڑے دشمن بھی تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نبی جیسا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بھائی لوگوں، اگر ہم نے بھی وہ تبدیلی لانی ہے تو ہم نے بھی آج سے اس محفل کا فائدہ اٹھانا تب ہے جب ہم لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہم اس ملک میں ہیں جہاں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، کہ وہ ہمیں پہچان سکیں کہ ہم کیا ہیں۔ وہ پہچان سکتے ہیں جب صحیح اسلام ہم ان کو دکھا سکیں۔ اگر ہم صحیح اسلام ان کو دکھا نہیں سکیں گے تو کبھی ہمیں سمجھ نہیں سکتے۔ مسلمانوں، ہم لوگوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، مگر سینے سے لگا کر یہ کہا دوسرے کو خبردار تم کافر ہو، تم اس کو چھو نہیں سکتے ہو۔ مگر اللہ نے کبھی یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہر انسان کے لیے بھیجا جو اس سے سبق سیکھ سکتا ہے اور اللہ کے راستوں پہ چل سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف چل سکیں، تو عالم دین سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان کو یہاں بیٹھے، آپ کا فرض ہے، ہماری قوم کے نئے بچے جو ہیں وہ اسلام سے بہت دور ہیں، انہیں اس کی طرف لانے کے لیے آپ کو وہ راستے قائم کرنے پڑیں گے جو آسان بھی ہوں اور جو سمجھ کے لیے ان کے لیے کافی ہو۔ نہیں تو آج ہمارے ہاں مکتب ہیں، مگر وہاں سے ہم پیدا کیا کرتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں ہاف بیکڈ امام، جو بہت کم جانتے ہیں وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کی طرف بہتری کریں۔ اللہ کرے کہ یہ مجمع جو آج یہاں پہ ہے، میں سلطان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، میں اس قابل تو نہیں ہوں، میں آپ سے پہلے ہی کہوں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی مہربانی سے میں اس اسٹیج پہ آج آپ سے بات کر سکتا ہوں، اور صرف آپ سے یہی کہوں گا، آپسی غم آپسی دکھ بانٹیے، فرق نہ کیجیے ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان میں۔ وہی ایک راستہ ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں بہتر دن دکھائے گا، اور آخری جہاں ہم نے جانا ہے وہاں بھی جنت کے راستے ہمارے لیے کھلے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ امام حسین کی شہادت جو ہے اس کو ہم سمجھ سکیں، اور اس کو سمجھ کر ہم اس قوم کو آگے لے سکیں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی سلامت رکھے، اس وطن کو سلامت رکھے، اور ہمیں ترقی کے راہوں پہ لے چلے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔